बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पहले भी अर्ज़ किया था, आज दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ, अमेरिका और ईरान की जंग पीछे रह गई है। पाकिस्तान के अंदर सियासी जंग दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है। अब आज जो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने एक बयान जारी किया है, बहुत ही सीरियस है। उन्होंने जो यमन की हूसी मलेशिया है उसको बाकायदा वार्निंग जारी की है, और वार्निंग के जो अल्फाज हैं अगर आप वो देखें तो उसमें पाकिस्तान ने हूसी मलेशिया की तरफ से सऊदी अरब और बहरा अहमर में तजारती बहरी जहाज़ों के ख़िलाफ़ धमकियों की सिर्फ मजम्मत नहीं की, बल्कि ये कहा है कि सऊदी अरब और तजारती बहरी जहाज़ों को धमकियाँ नाकाबिले कबूल और बैन अल-अक़वामी कवानीन और असूलों की खिलाफ वर्जी हैं, और पाकिस्तानी परचम परदार जहाज़ों के ख़िलाफ़ जारहाना इक़दाम को पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए ख़तरा तस्वर किया जाएगा। पाकिस्तान अपने बहरी मुफादात के दफ़ा के लिए हर ज़रूरी और कानूनी कदम उठाने का हक महफूज रखता है। और ये जो प्रेस रिलीज़ है ये सिर्फ अंग्रेज़ी में जारी नहीं की गई, इसको आज अरबी में भी, अरबिक लैंग्वेज में भी जारी किया गया है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जो हूसी मलेशिया है उसको रीजन में ईरान की प्रॉक्सी समझा जाता है। तो अगर हूसी मलेशिया सऊदी अरब पर हमला करेगा तो फिर पाकिस्तान जो है वो कुछ ना कुछ करेगा। बड़े वाज़ेह अल्फाज में पाकिस्तान की वार्निंग सामने आ गई है। तो आज असूली तौर पर तो हमें गुफ्तगू जो है इस सिचुएशन पे करनी चाहिए थी, लेकिन हम क्या करें कि आज़ाद कश्मीर में जो पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो आमने सामने आ चुकी हैं, बल्कि अब बराह रास्त एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। और तहरीक इंसाफ भी कह रही है हम भी 5 अगस्त को कुछ एहतजाज वगैरह करेंगे, और जमात इस्लामी कह रही है हम 7 अगस्त को पाकिस्तान की तमाम सड़कें बंद कर देंगे। तो फिर प्यारे पाकिस्तानी भाई बहनों, गुफ्तगू तो पाकिस्तान के बारे में होगी ना, ईरान और अमेरिका की जंग के बारे में तो नहीं होगी। तो इसलिए हमारे साथ आज गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर ममलकत बराए कानून साहब, जनाब हमायूं मेमन साहब सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जनाब शर्जील मेमन साहब जो कि सीनियर वज़ीर हैं सिंध के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। तो सबसे पहले हम उस जंग की तरफ आते हैं, सियासी जंग की तरफ जो पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है। और कल मरियम नवाज शरीफ साहबा ने मुजफ्फराबाद में एक जलसे से खिताब किया था। पीपल्स पार्टी को उन्होंने करप्शन के ताने दिए, क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जरा सुनिए। इलेक्शन का दिन है, कुछ लोग यहाँ आकर चंद दिन से गिले कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। तो मैं बहुत प्यार मोहब्बत से उनको ये याद कराना चाहती हूँ कि आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ पर हुकूमत आपकी है। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं वो आजाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे? जिन सूबों में लोग इलाज के लिए रुल रहे हैं वो आजाद कश्मीर में इलाज की सहूलतें कहां से देंगे? जिनके अपने सूबे में सारे वसाइल करप्शन की नजर हो जाते हैं वो आजाद कश्मीर के लोगों का हक उन तक कैसे पहुंचाएंगे? तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज़ाद कश्मीर में एक जलसे से खिताब किया। तो उन्होंने क्या कहा वो भी ज़रा सुन लें, उन्होंने बहन को क्या कहा। मैं अपना बहन से कहता हूँ आप बड़ा एहतराम के साथ जरा अपना वालिद को भी बता दें कि उनका भी हुकूमत है। 3 दफा हुकूमत रह चुका है। अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते। ये जो कहते हैं कि पंजाब की सड़कें, ये समझते हैं कि रायवट ही पंजाब है। क्या इन्होंने कभी देखा है कि चोलिस्तान का हाल क्या है, डीजी खान का हाल क्या है, राजनपुर का हाल क्या है, विहारी का हाल क्या है, बखर का हाल क्या है, मेरा पोटाहार का हाल क्या है? साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, 3 दफा वजीर आजम रहने वाला, 2 दफा वजीर आला रहने वाला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का खिताब, मुख से खिताब, आजाद कश्मीर से खिताब बड़ा बड़ा मंशूर है। क्या तजवीज है कि इस्लाहात लेकर आए, इस्लाहात लेकर आए ताकि वो रायवंश का शहरी जो 3 दफा वजीर आजम बना है वो आजाद कश्मीर का भी वजीर आजम बन सके। तो जो नवाज शरीफ साहब की कल तकरीर थी वो अभी तक ज़ेर बहस है। उन्होंने कहा था कि मैं आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ। तो
عقیل ملک صاحب، یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان انتہائی سخت الفاظ میں بیان بازی ہو رہی ہے، کیا اس کے اثرات بلوچستان میں پڑنے والے ہیں جہاں پہ کہ آپ مخلوط حکومت میں شامل ہیں، اور گلگت بلتستان میں بھی تقریباً مخلوط حکومت ہی ہے، گورنر آپ کا ہے، چیف منسٹر ان کا ہے، اور مرکز میں بھی صدر جو ہے پیپلز پارٹی کا ہے، وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا ہے، 2 صوبوں کے گورنر پیپلز پارٹی کے ہیں. تو یہ پاکستانی عوام جو ہے وہ ان کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں، آپ نے ابتدائیے میں جو چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کی تقریر چلائی، انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن کسی کا نام لیے بغیر انہوں نے ایسے حقائق سامنے رکھے جس سے آگ تو لگی ہے اور بالکل فیل بھی کیا گیا ہے. اسی لیے اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اور بحد احترام آج کے جلسے میں جس طرح کی تو اس کا مطلب مریم نواز کو آگ لگانی آتی ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں میں کہوں گا. انہوں نے حقائق سامنے رکھے میر صاحب، اور حقائق انہوں نے رکھے. انہوں نے کہا کہ واقعتاً جب بھی ترقی ہوئی ملک کے اندر اور مختلف صوبوں کے اندر باشمول آزاد جموں و کشمیر، اور میاں صاحب نے بھی یہی بات کی کہ ان کے وقت انہوں نے ایک پروجیکٹ اپروو کیا تھا. ہاسپٹلز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، موٹر ویز ہوں، انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہوں، وہ تمام تر چیزیں پاکستان مسلم لیگ نون نے کی ہیں پہلے بھی. انہوں نے کہا کہ اس وقت جو میں نے جو پروجیکٹ اپروو کیا تھا مانسیرا اور مظفر آباد اور میرپور، جو دریائے جہلم کے ساتھ ساتھ تمام تر وہ چلنا تھا روڈ کا، وہ نہیں ہو سکا. لیکن کیونکہ 16 میں ان کی حکومت کو جس طرح ڈیریل کیا گیا، جس طرح اقتدار سے ان کو نکالا گیا، ان کو وزیر اعظم کی سیٹ سے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے نے اقامہ کے بجائے پاناما کے بجائے اقامہ پہ نکالا گیا. تو یہ حقائق ہیں، تلخ حقائق ہیں. اس ملک کی جو ایک گروتھ تھی، ایک اکنامک سٹیبلٹی تھی، اس کو داؤ پہ لگایا گیا، اینڈ فار ریزنز بیسٹ نون ٹو یو. یہاں پہ آپ نے کہا کہ بلوچستان میں، گلگت بلتستان میں، اور یہاں پہ ہم تو کہتے ہیں ہمارے اتحادی ہیں، اور پاکستانی عوام کو بھی پتہ ہے کہ یہ اتحادی ہیں. چاہیے یہاں پہ بیٹھ کے یہ کہیں کہ ہم وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں ہے تو ہمارے پہ کوئی ذمہ داری نہیں آتی، ایسا نہیں ہو سکتا. عوام جو ہے وہ سب دیکھ رہی ہے، عوام سب جانتی ہے. جو پچھلی حکومت، ابھی جو الیکشن آزاد جموں و کشمیر کے ہیں، ابھی کس پارٹی کی حکومت ہے؟ تو آپ بھی تو ہے نا اس میں حکومت میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم کس پارٹی کا ہے؟ پیپلز پارٹی کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا لوگ بے وقوف ہیں؟ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ پچھلے 1 سال سے جو حکومت ہے وہ کس کی ہے؟ تو یہ ہمیں نہ بتائیں کہ وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کام نہیں کرنا آتا، یا پاکستان مسلم لیگ نون اپنے وعدے پورے نہیں کرے گی. پاکستان مسلم لیگ نون نے جب وعدہ کیا، وعدہ پورا کیا. یہ بات کی لیا کی، بات کی راجن پور کی، نکالیں نہ دکھائیں. وزیر اعلیٰ نے راجن پور میں گرین بسز چلائی ہیں. وزیر اعلیٰ نے ساؤتھ پنجاب میں لیا کی اگر بات کریں، بالخصوص آپ کے کئی صحافی دوست ہیں، کئی صحافی آپ کے لیا سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے وہ دکھایا. لیا کا تو ذکر ہی نہیں کیا بلاول صاحب نے. لیکن ویسے ساؤتھ پنجاب کی اگر میں بات کروں ٹو بی مور اسپیسیفک، تو کام ہوئے پورے پنجاب. اچھا چلے آپ شرجیل صاحب سے بات کرتے ہیں. شرجیل صاحب، آج پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے رہنما چودھری یاسین صاحب، انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے کہ بھائی جان آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ بند ہے اور اس سے ہمیں بڑی پرابلم ہو رہی ہے، اور انتخابی مہم چلانے میں بھی بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں، لوگوں سے رابطے بھی نہیں ہو رہے. بات تو ان کی درست ہے، لیکن آزاد کشمیر کا جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس نے تو نہیں یہ انٹرنیٹ کی سروس بحال کرنی. بحال تو وفاقی حکومت نے کرنی ہے. تو خط کسی غلط جگہ پہ نہیں لکھ رہی پاکستان پیپلز پارٹی، اور یہ جو ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، کیا یہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے؟ عوام کو بیوقوف نہیں بنایا جا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ میر صاحب. پہلی بات یہ کہ آپ نے، میں اس کے خط کی بات کرتا ہوں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس لیے خط لکھا ہے کہ ہر ووٹر کو جو ہے وہ انٹرنیٹ یوز کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. جو انٹرنیٹ آج کل صرف جو ہے وہ ایک مشغلہ نہیں ہے، انٹرنیٹ جو ایک بیسک نیسیسٹی ہے، اور بیسک نیسیسٹی میں آپ کو ووٹروں کو پتہ چلنا چاہیے سوشل میڈیا کے ذریعے یا باقی جگہوں کے ذریعے کہ کون سا کینڈیڈیٹ کیا منشور دے رہا ہے اور کیا ساری چیزیں کر رہا ہے. تو اس کے لیے انٹرنیٹ ایک بیسک چیز ہے. جہاں تک باقی بات ہوئی کہ ای سی پی کو خط تو ہم نے بہت ساری چیزوں میں لکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طریقے سے وفاق کی وزراء اور چیف منسٹر پنجاب صاحبہ اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کر کے وہاں پہ الیکشن کیمپین کریں، کیا یہ الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ میں آتا ہی نہیں آتا؟ اس وقت بھی ان کے 2 وفاقی وزراء جو ہیں، 2 سے زائد ہوں گے، لیکن مجھے 2 کا پتہ ہے کہ جو اس وقت کشمیر میں بیٹھے ہیں وہ کشمیر میں کیا کر رہے ہیں، کیا وہ انفلوئنس کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. کیا وفاقی وزیر جو ہے
وہ جو ہے وہ اس طرح الیکشن کیمپین میں جا سکتا ہے؟ کیا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ کی دھجیاں جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون نہیں جو ہے وہ بکھیر رہی، اور اسی پہ خاموش کیوں ہے؟ اسی طریقے سے گلگت بلتستان کے بھی ریسنٹلی الیکشن ہوئے، اس میں بھی میاں نواز شریف صاحب گئے، وہاں پہ جلسے کیے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک بری طریقے سے ان کو شکست نصیب ہوئی، اور وہاں پہ بھی ان کو کوئی نہیں اتنا زیادہ ریسپانس نہیں ملا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو پیپلز پارٹی کے جلسے ہو رہے ہیں اور PMLN کے جلسے ہو رہے ہیں، وہ خود بتا رہے ہیں، وہاں جلسے کی عوام بتا رہی ہے اور وہاں کا کراؤڈ بتا رہا ہے کہ لوگ کس کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ ایک ریفرنڈم تو پیپلز پارٹی کے حق میں ہو گیا ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ جی، اور جو جس طرح میں نے کہی بات، اس کا جواب ضرور لیجیے گا کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ خاموشی کیوں ہے کہ وفاقی وزراء وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور چیف منسٹر جو ہے وہ تقریر کریں جلسے میں، اور پھر نواز شریف صاحب وہاں پہ اعلان کر رہے ہیں کہ جی کل 2 دن میں یہاں پہ بسیں چلنا شروع ہو جائیں گی، پنجاب گورنمنٹ بسیں چلا رہی ہے، جو بھی کر رہی ہے۔ مجھے بتائیں کہ کیا یہ الیکشن کے دنوں میں اس طرح کے اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کوئی رولنگ پارٹی اور چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ کر سکتی نہیں کر سکتی؟ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کھل کے الیکشن کمیشن کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ان کے کوڈ آف کنڈکٹ کی بائی پاکستان مسلم لیگ نواز۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ جی مریم نواز صاحبہ جو ہیں ہماری بہن، انہوں نے حقائق بیان کیے اور حقائق سے آگ لگنی تھی۔ حقائق بہت خطرناک حقائق ہیں۔ حقائق یہ ہیں کہ PMLN ایک وہ رینٹ ایگریمنٹ پہ آئی ہوئی ہے جو کہ مالک سمجھ کے حکومتوں کو بیٹھی ہوئی ہے۔ ان کو پتہ، جو انہوں نے یہ آج بات کریں کہ کشمیر کے عوام کو یہ آج ووٹ کا اختیار دیں گے۔ یہ رینٹ ایگریمنٹ کیا ہے؟ رینٹ ایگریمنٹ یہ کرایہ دار تھے جی، جو فارم 47 کے تحت جو ہے یہ مالک بن کے محسوس کرنے کے مالک ہیں، جو الیکشن میں ان کا عوام نے حال کیا تھا 2024 میں۔ اچھا، ان میں سے میں سمجھتا ہوں کوئی ایک کاؤنسلر بھی نہیں بن سکتا تھا کہ جب اب یہ پنجاب میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں حکومت کر کے بیٹھے ہوئے۔ دوسری بات، میں اس پہ آ رہا ہوں ساری باتوں میں، دیکھیں، اور یہ جو اگر اپنے پنجاب کے عوام کو ووٹ کا اختیار نہیں دیتے، وہاں پہ ایک دھاندلی کے زور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کشمیر کے عوام کو کیا یہ ووٹ کا اختیار دیں گے؟ اور کشمیر کے عوام کو کس منہ سے یہ بول رہے ہیں کہ ہم آپ کو ساتھ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے؟ انہوں نے جو وہاں پہ کیا وہاں اور یہاں کرنے کی کوشش کی، تو ڈیفینیٹلی اس کا بھی کوئی نہ کوئی تو اس کا جواب آئے گا، لیکن یہ ان کو ہضم ہو چکی ہے، جس طرح انہوں نے پنجاب میں حکومت بنائی اور جس طرح انہوں نے وفاق میں حکومت بنائی، تو یہ ان کو ایک چیز ہضم ہو چکی ہے۔ اچھا، تو اس کی اور اسی تحت یہ چل رہے ہیں۔ جہاں تک انہوں نے بات کی جی کہ ڈیولپمنٹ کی، جی پنجاب میں یہ کام ہوا ہے، اچھی بات ہے، پنجاب میں کام ہوا ہے، پنجاب میں ہر دور میں کام ہوا ہے، لیکن آج بھی پنجاب میں کوئی بڑی ہاسپٹلس کے نام بتا دیں۔ میں آپ کو 10 دفعہ اپنی بجٹ اسپیچز میں کہہ چکا ہوں، 10 دفعہ پریس کانفرنس میں کہہ چکا ہوں، آج بھی پنجاب کا پیشنٹ جو ہے وہ علاج کرانے کے لیے سندھ میں آتا ہے، اور میں ایک ہاسپٹل کا ڈیٹا میرے پاس پڑا ہوا ہے، میں ان کو ڈیٹا ان کے OPD سے سب دکھا دیتا ہوں۔ چلیں، یہ اب ہم آزاد کشمیر پہ بات کر رہے ہیں، پنجاب اور انہوں نے بات کی، انہوں نے پنجاب کی بات کی، میں اس لیے بات کر رہا ہوں اس کے کہ جی آج بھی وہاں پہ لوگ صحت کی سہولتوں کے لیے صوبہ سندھ میں آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کل مریم صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ جی کہ وہاں پہ کون سی ہاسپٹل ہے، تو ہاسپٹل کا موازنہ کرنا ہے تو پنجاب اور سندھ کا کر کے دیکھ لیں۔ اور جہاں تک انہوں نے کرپشن کی بات کی، تو کرپشن کے کیسز بھی جیسے ہی PMLN کی حکومت آئی تو ان کا پہلا ایجنڈا یہ تھا کہ اپنے سارے کیسز انہوں نے ختم کرنے تھے، انہوں نے ختم کیے کیسز اپنے، ورنہ آج بھی ان کیسز میں جس طرح ان کے ختم ہوئے ہیں وہ ان کی داستانیں ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں۔ جو دوسروں پہ اگر کرپشن کی بات کر رہے ہیں تو نہیں سر، نہیں، وہ دیکھیں نا، پھر بحث دوسری طرف چلی جائے گی نا۔ اتنی کرپٹ ہے، اگر نواز شریف کی حکومت اور مسلم لیگ نون اتنی کرپٹ ہے تو آپ نے ان کا وزیر اعظم کیوں بنایا ہے؟ آپ نے کیوں ووٹ دیا؟ سوال کیا، اس کا جواب بھی دے دوں آپ کو۔ یہ امید تھی اسی سوال کی، جب یہ الیکشن 2024 کے ہوئے تو پیپلز پارٹی کی CC کی میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں، اس میں ہم نے پہلے کہا کہ جب ہم PTI سے رابطہ کرتے ہیں کہ کوئی حکومت، جو ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی حکومت نہ بنائے اور جو پوری اسمبلی ڈیزالو ہو جائے، جو پہلے جو الیکشن جو کہ 8 ماہ لیٹ ہوئے، پھر یہ 8 سال لیٹ ہوتے ہیں۔ ہم نے پہلے PTI سے رابطہ کیا، PTI میں عمران خان صاحب نے جواب دے دیا کہ جی ہمیں کسی کے ساتھ بھی ہم نہیں بنائیں گے حکومت، اور ہمیں حکومت میں شادی میں نہیں جانا۔ جب PTI نے منع کیا تو ہم نے PMLN کو بولا، اور ہم نے پھر بھی یہ کہا کہ ہمارا واحد مقصد یہ تھا کہ اب آپ اپنی سپورٹ واپس لے لیں، کیوں نہیں لیتے آپ؟ نہیں، ہم پھر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سپورٹ واپس لے کے پھر الیکشن پھر اگلے 8 سال نہ ہو، اس پہ ہم چھوڑ دیں۔ ہم کہتے ہیں ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح، لیکن بدترین جمہوریت جو ہے وہ بہتر ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی چاہتے ہیں، ورنہ ہم نے کوئی شوق سے نہیں بیٹھا۔ آپ نے PTI کا ذکر کیا نا، اتحادی نہیں ہے، یہ جو بھی غلط فیصلے کریں گے ان کا برڈن انہی کے کندھوں پہ جائے گا۔ ابھی بھی بلوچستان میں آپ کا چیف منسٹر ہے، نیچے مسلم لیگ نون کے وزیر ہیں، گلگت بلتستان میں آپ کا چیف منسٹر ہے، اوپر گورنر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے، کہاں سناؤں میں؟ اچھا، ہمایوں محمد صاحب،
گلگت بلتستان میں ہیں, کشمیر میں ہوں گے, لیکن فیڈرل گورنمنٹ میں ہم ان کے اتحادی قطعاً نہیں ہیں. تو وہاں کے و سبا کے یہی وہ ہے, ہم لوگ چلیں ٹھیک ہے. ہمایوں محمد صاحب, ہم کے کسی فیصلہ سازی میں ان کے ساتھ نہیں ہے. اب آپ نے سن لی ساری بات. سارے مسائل کی وجہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کو پرائم منسٹر بنانا چاہتی تھی. آپ کی پارٹی نے کہا ہم نے نہیں بننا, لہٰذا مجبوری کے عالم میں پاکستان پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو پرائم منسٹر کا ووٹ دے دیا ہے. تو اب آپ قوم کے سامنے کریں اعتراف جرم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاکا نعبد و ایاکا نستعین. ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. ٹھیک ہے نا, یہی دو لوگ ہوتے, یہ اسی طرح کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں, جھگڑ رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ آج اگر اکٹھے ہوئے اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ ان کو ایک دوسرے سے پیار ہے, یہ اس وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان آ گیا تو ہم دونوں کا کیا ہوگا. ان کی ساری روزی روٹی ختم ہو رہی ہے. ان کے یہ جو گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر ہے, یہ ان کی ڈیل ہے. اس ڈیل میں گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر پیپلز پارٹی کو ملنا ہے, اس کا گورنر ان کا بننا ہے. یہاں پہ دوسری جو ایک کیا کہتے ہیں آئینی عہدہ ہوگا وہ PMLN کو مل جائے گا. یہ اسی طریقے سے چلیں گے. آپ نے WWF ریسلنگ جو دیکھی ہے اس میں کیا ہوتا ہے, وہ آپس میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تیرا یہ کر دوں گا, تیرا وہ کر دوں گا. اس کے بعد صرف اور صرف دیکھنے کی حد تک لڑائی ہو رہی ہوتی, لڑائی ہو نہیں ہو رہی تھی, فکسڈ میچ ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں نورا کشتی. نورا ڈزنٹ مین نون لیگ, حالانکہ جاتا ان کے ساتھ ہے, لیکن یہ ہے اس وجہ سے. آج یہ جو بات کر رہے ہیں نا, آج اگر مریم نواز ان کو تانے دے رہی ہے کہ پنجاب میں لاہور میں پانی نہیں کھڑا ہوتا اور آپ کی سڑکیں ٹوٹی ہیں, ان سے پوچھے PTI کے گورنمنٹ میں جو ہم لوگوں نے وہاں پہ جو اربن انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج بنایا, دیٹ از ایگزیکٹلی اربن اس کو بچانے کے لیے بنایا تھا نا, یہ فلڈنگ کے لیے بنایا تھا. دیٹ از وائی وہاں پہ آنے, ہم سے پہلے تو وہاں پہ پانی کھڑا ہو جایا کرتا تھا. نمبر 2, اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں, سمپل سی بات یہ, انہوں نے ابھی کیا بات کیا ہے, 2024 کے الیکشنز کی بات کی ہے. آپ مجھے یہ بات بتائیں, یورپین یونین کیا بات کر رہا ہے. یورپین یونین جو اپنی بات کر رہا ہے, جو اس میں جوڈیشل انڈیپینڈنس کے اندر ان کا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ جو انٹیگریٹی آف دی الیکشنز آف 2024 ہے, آپ اس کے بارے میں بات کرو. آپ نے جس طریقے سے قانون کو تباہ کر دیا, جوڈیشری جو آلریڈی خراب تھی, انہوں نے کہا جوڈیشری کو ٹوٹل انہوں نے ڈیپینڈنٹ کر دیا ہے, اس کی انڈیپینڈنس بالکل ختم کر دی ہے. جب ہم ان ساری چیزوں کو کر کے دیکھتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے, جب آپ کہتے ہیں نا کہ جو کیا ورسٹ قسم کی جو ڈیموکریسی غلط ہے. آپ پریکٹیکلی دیکھ لیں پاکستان کہاں چلا گیا ہے. پاکستان جو 2022 میں تھا, سوچئے, میں پریکٹیکلی وتھ فگرز بتاتا ہوں, پاکستان 2022 میں جہاں تھا, آج پاکستان اس سے 10 سال پیچھے چلا گیا ہے. اگر آپ برا نہ منائیں تو بطور ایک جرنلسٹ کے, سر 2022 میں ہم میڈیا پہ نواز شریف کا نام نہیں لے سکتے تھے کیونکہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے, اور 2026 میں ہم عمران خان کی تصویر نہیں دکھا سکتے کیونکہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں. فرق تو کوئی نہیں ہے دونوں میں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اصل کی وجہ کچھ اور ہو. ہاں, اب اس طرف اگر آپ جائیں گے, آپ نہیں جا سکیں گے نا, میں بھی نہیں جا سکوں گا. یہ بھی نہیں جا سکیں گے, ٹھیک ہے نا. ہاں, اچھی بات ہے کہ ہمارے سیاستدان حقیقت پسند ہو گئے ہیں. ناحق ہم مجبوروں کے پہ یہ تہمت ہے مختاری کی, چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں, ہم کو بس بدنام کیا. چلو پھر آگے چلیے. ہیں جی, اب آپ یہ بتائیں جی عقیل ملک صاحب, کہ ان کے خیال میں یہ نورا کشتی ہے, بہت سے لوگوں کے خیال میں یہ نورا کشتی, یہ کیا پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کر رہے ہیں اور جلسوں میں ایک دوسرے پہ تنقید بھی کر رہے ہیں نام لے لے کے؟ کیا اس طرح پاکستان میں سیاست سے لوگوں کا اعتماد نہیں اٹھ جائے گا؟ میر صاحب دیکھیں, عوام سب جانتی ہے, سب دیکھ رہی ہے, اور یہ ہمارے, یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ عوام کو سب پتہ ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عوام دیکھ رہی ہے کہ جس پارٹی نے کام کیا, جس پارٹی نے ڈیلیور کیا, اور جس پارٹی نے تمام تر جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو پروجیکٹس کیے, جو انہوں نے تمام تر محنت کی اپنے مختلف ادوار میں, وہ سب چیزیں عوام کے سامنے ہیں. یہ شجیل بھائی بالکل انہوں نے بات کی کہ کیوں ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے, یا کیوں یہ ہمارے پہ بات کی جا رہی ہے. میر صاحب بہت ہی سمپل بات ہے,
اگر کراچی کی جو بات ہوئی واقعتاً میں کوئی موازنہ کو کمپیریزن کی بات نہیں کرتا, عوام واقعی ہی جانتے ہیں کہ کراچی میں ٹرانسپورٹ کا کیا سسٹم ہے, اندرون سندھ کیا حالات ہیں. انہوں نے ہاسپٹلس کی بات کی, میں 10 ایسے اسپتال گنوا دوں جو ابھی بھی چل رہے ہیں. کارڈیک سینٹر ہے, ہارٹ ہاسپٹل ہے, کینسر ہاسپٹل ہے. یار آپ میرے ساتھ آزاد کشمیر چلے نا, وہاں پہ آپ کی پارٹی کی بھی حکومت رہی ہے اور ان کی بھی حکومت رہی ہے, ٹھیک ہے, دونوں کی حکومت رہی ہے. میں آپ کو وہاں پہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں دکھا دیتا ہوں. لیکن سڑکیں جب بنی تو ہماری حکومت میں ہم نے بڑا کام کیا. ابھی ریسنٹلی بھی یہ کہا نا کہ وفاقی وزراء اور یہ سارے جو ہیں آ کے دیکھیں, پھر انہوں نے رینٹ کی بھی بات کی, میں اس پہ بھی تھوڑا اعتراض کروں گا. 47 ہاں جی, انہوں نے کہا کہ فارم 47 اور یہ رینٹ کے ایگریمنٹ پہ آئے ہیں. اگر ہم رینٹ پہ ایگریمنٹ کے اس پہ آئے ہیں, اگر کرایہ داری کے معاہدے پہ آئے ہیں, تو ہمارے ساتھ شریک کرایہ داری تو یہ بھی ہیں. ہماری ہی ووٹوں سے آپ کے صدر منتخب ہوئے, ہماری ہی ووٹوں سے آپ کے چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے, ہماری ہی ووٹوں سے آپ کے گورنرز بھی بنے. اور یہ جو کہہ دینا, یہ میں آج تاثر جو ہے نا ڈسپیل کرنا چاہتا ہوں. اچھا, نیشنل اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر بسعت احترام میں کہتا ہوں, جتنی مشکلات ہمیں ہوتی ہیں کسی بھی قانون سازی کے معاملے کے حوالے سے, پیپلز پارٹی کی رضامندی نہ ہو تو کوئی قانون نہیں آ سکتا. پھر یہ کہیں کہ ہم شریک کرایہ داری نہیں ہیں, یا کیا یہ شریک کرایہ داری نہیں, یہ شریک جرم ہے. جو اس کو بول رہے ہیں, اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ مجرم ہیں تو شریک جرم آپ بھی ہیں. تو پھر وہ صحیح کہہ رہے ہیں نا مومن صاحب کہ یہ نورا کشتی ہے. نورا کشتی نہیں ہے. دیکھیں, ہر پارٹی کا اپنا مینیفیسٹو ہے, ہر پارٹی کی اپنی ترجیحات ہیں. یہ ایک ایسی کولیشن گورنمنٹ ہے, ایک ہنگ پارلیمنٹ کی طرف جایا جا رہا تھا, اور واقعاً انہوں نے پہلے نہیں کوئی آفر کی, تو یہ اگر آج کے حالات یہ دیکھ لیتے تو کر لیتے. ہم بھی کوئی شوق سے تو نہیں ہیں. اچھا, اب میں شرجیل بھائی سے بات کر لوں. شرجیل صاحب, آزاد کشمیر میں جو حکومت ہے اس وقت دونوں پارٹیوں کی ہے, لیکن وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں, ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. جب وہ وزیر اعظم بننے سے پہلے چودھری انوار کی حکومت میں وزیر بلدیات تھے, تو ہم نے ان کو اپنے شو میں بلایا تھا. اور اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت آزاد کشمیر کی, کہ وہاں پہ جو مطالبات کیے جا رہے ہیں, تو ان مطالبات پر اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مل کر وہ ایک جو ایکشن کمیٹی ہے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا. معاہدہ کرنے کے بعد وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے راٹھور صاحب. انہوں نے کیا فرمایا تھا ذرا آپ سن لیں. یہ جو معاہدہ تھا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ, جس پہ آپ نے بھی دستخط کیے ہوئے ہیں, تو آزاد کشمیر کے عوام نے اس جوائنٹ کے پیچھے کھڑے ہو کر ایک طرح سے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان پر عدم اعتماد کیا. اب آپ اس کے سگنیٹری ہیں, تو اگر پیپلز پارٹی کی حکومت بن جاتی ہے تو کیا آپ یہ فرض نہیں ہے کہ آپ نے اس معاہدے پہ عمل درآمد کروانا ہے؟ سر دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو معاہدہ جس پہ دستخط ہوئے ہیں وفاقی حکومت کے اور ہماری قیادت کے اور ہمارے, یہ اب معاہدہ میں سمجھتا ہوں کہ پتھر پہ لکیر بن چکا ہے. اور اگر کسی نے بھی اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی یا اس پہ عمل درآمد نہ کرنے کی کوشش کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ہماری نہیں بلکہ وفاقی حکومت کی, مسلم لیگ نون کی, ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام معاملات کو جو طے کیے گئے ہیں اس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے ہم پورا بھرپور اپنا کردار ادا کریں. چونکہ اس فیصلے اور معاہدے کے پیچھے ایک بہت بڑی عوامی قوت شامل ہے, اور اس فیصلے پر دستخط ہونے سے پہلے اس کو پرائم منسٹر پاکستان کی اپروول کے بعد اس کو سائن کیا گیا. تو شرجیل بھائی, پرائم منسٹر آف پاکستان کی بھی اپروول ہے, اور اس وقت جو پرائم منسٹر ہے آزاد کشمیر کا پیپلز پارٹی کا, وہ بھی سگنیٹری ہے. دونوں پارٹیاں ذمہ دار ہیں صورتحال کی, لیکن الزام ایک دوسرے پہ لگا رہی ہیں. یہ عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ میر صاحب, جب وہ معاہدہ ہوا تھا اس میں ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کے ممبرز بھی تھے, اور اس معاہدے پہ کوئی نہیں ہٹایا. وہ جو 30-35 ان کے پوائنٹس تھے وہ سارے ایگری کیے. یہ جو ابھی صورتحال پیدا ہوئی اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو ان کے نئے ڈیمانڈس تھے جو کہ 12 سیٹوں پہ تھے. دوسرا جو فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے میں سمجھتا ہوں وہ جو وزیر صاحبان تھے, جن کے غیر ذمہ دارانہ بیانات, جس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس کو تو کشمیری نہیں مانتا, اس کو یہ نہیں کرتا, اور اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. جس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر فیڈرل گورنمنٹ یا نون لیگ کی اپنی بھی اس میں رضامندی ہے کہ انہوں نے ہی اپنے لوگوں کو آگے کیا, نہ ان سے کوئی وضاحت طلب کی. جس طریقے سے ان کشمیریوں کے لیے ڈیروگیٹری ریمارکس دیے گئے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل افسوس ہیں. دوسری بات میر صاحب, ایک چیز میں نے سوال کیا, اس کا جواب نہیں دیا بیرسٹر صاحب نے, باقی چیزوں کا دیا جواب. میں نے کہا کہ جی جو اس وقت الیکشن, اور خود میرے خیال سے لیجسلیٹر ہیں تو سمجھتے بھی ہوں گے کہ الیکشن کمیشن کی قانون کی جس طرح دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, وفاقی وزراء وہاں کر کیا رہے ہیں؟
اور کس حیثیت سے نون لیگ کی قیادت کے یہ اعلان ڈیورنگ الیکشن کیمپین کے کل سے ہم بسیں چلانا شروع کر رہے ہیں یہاں پہ، کیا یہ الیکشن کمیشن کے قانون کی دھجیاں یہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں اڑا رہی ہے؟ جہاں تک انہوں نے دوسری دو باتیں انہوں نے کی، اور میں چاہوں گا کہ ضرور جواب لیجیے گا کہ ای سی پی کی کوڈ آف کنڈکٹ کی جس طرح یہ دھجیاں اڑا رہے ہیں تو اس پہ ای سی پی کی خاموشی بھی ایک چیلنجبل ہے کہ وہ کیوں خاموش ہے، اور نون لیگ کی قیادت جو ہے وہ کیوں سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے وزراء کا وہاں پہ موجودگی کا کیا مقصد ہے۔ دوسری بات ہے کہ جنہوں نے کہا جی لیجسلیشن میں پیپلز پارٹی شامل ہے، یس، جس چیز کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اس میں ہم شامل ہیں، جس کو صحیح سمجھتے ہیں اس کو ہم شامل نہیں ہیں۔ یہی 26ویں ترمیم تھی، 26ویں ترمیم میں فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی 15 چیزیں لکھ کے دی تھی، 15 میں سے ہم نے 10 چیزوں پہ اگری نہیں کیا تھا، اور جن 5 پہ کیا 27ویں میں بھی جن چیزوں پہ ہم نے ایگری کیا اس پہ ایگری کیا، جس پہ ڈس ایگری کیا ان کو ہم نے نہیں پاس کرنے دی۔ تو یہ نہیں کہ ہم ان کی ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں یا ان کی کوئی ہم کسی قسم کے سہولت کار بن رہے ہیں۔ شرجیل صاحب، جب عمران خان کی حکومت تھی تو پیکا کا جو قانون ہے اس وقت پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرتی تھی، شہباز شریف کی حکومت آئی تو اسی پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کے دور حکومت میں پیکا ایکٹ کو ووٹ دیا، اس کو قانون بنا دیا، تو ڈکٹیشن تو آپ لیتے ہیں مسلم لیگ نون سے؟ نہیں، اگر نون لیگ سے ڈکٹیشن لیتے تو میں نے کہا کہ جو انہوں نے 26ویں ترمیم میں یا 27ویں ترمیم میں جو انہوں نے باقی پوائنٹس پروپوز کیے ہم نے اس کو ریفیوز کیا، ٹھیک ہے، کسی چیز پہ اگر ہم نے اگریمنٹ کیا تو اگریمنٹ کیا، جس پہ ڈس ایگریمنٹ کیا ڈس ایگریمنٹ کیا۔ جہاں انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ کے ووٹس، یس، اگر کوئی بھی پارلیمنٹ میں موجود ہے، پارلیمنٹ میں ہمارا یہ ایک آئینی اختیار ہے کہ ہم سب سے ووٹ مانگیں، انہوں نے ووٹ نہیں دینے تھے نہ دیتے، ہم نے ووٹ جو بھی اسمبلی میں آیا ہم نے ان سے مانگے۔ ایک سوال بڑا جائز ہے، وہ آپ بار بار الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی بات کریں، بڑا جائز سوال ہے آپ کا، اور اس کا جواب عقیل ملک صاحب کو ضرور دینا چاہیے۔ میں ان سے جواب لیتا ہوں ایک بریک کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے شرجیل میمن صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ مسلم لیگ نون کے وفاقی وزراء کس حیثیت میں آزاد کشمیر کے الیکشن میں جا کر حصہ لے رہے ہیں، اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب ہیں، وہ وہاں پہ بسیں چلانے کا اعلان کیسے کر سکتی ہیں؟ جی عقیل ملک صاحب۔ دیکھیں، اعلان تو الیکشن کیمپین میں کیے جاتے ہیں، اور اعلان میں کوئی ایسی بات نہیں، یہ بھی اعلان کر رہے ہیں، بلاول صاحب بھی گئے، انہوں نے بھی کئی اعلانات کیے ہوں گے مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں وہ میٹنگ۔ بلاول صاحب نہ فیڈرل منسٹر ہیں نہ چیف منسٹر۔ ایک کیمپین کے حوالے سے ظاہری بات ہے کون سی بسیں چل گئی ہیں، میں قائد و ضوابط، شرجیل بھائی بالکل میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2 دن میں بسیں چلا دیں گے، اگر 2 دن میں بسیں چل گئیں جو کہ انہوں نے بالکل الیکشن کمیشن کو ایکشن لینا چاہیے۔ الیکشن کمیشن وہاں کی جو ہے انہوں نے واضح طور پہ، دیکھیں قائد و ضوابط سب پہ لاگو ہوتے ہیں، اور اکراس دا بورڈ اس کی امپلیمنٹیشن اور اپلیکیشن ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ انٹرنیٹ بند کرنا یا کھولنا یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے نا، تو آپ نے انٹرنیٹ کیوں بند کیا ہوا ہے؟ الیکشن ہو رہا ہے، انٹرنیٹ کھول دیں۔ دیکھیں، کچھ جگہوں پہ ظاہری بات ہے کہ ایک تو میرے پاس باضابطہ طور پہ میں اگر آپ کو کہوں، یہ میں آئی ٹی منسٹری سے مجھے بات کرنی پڑے گی کہ واقعتاً وہاں پہ انٹرنیٹ کی کیا صورتحال ہے کیا نہیں ہے، لیکن وہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کو پتہ ہے وہ وہاں پہ تھی، اور کہا ہی جاتا ہے کہ صرف ایک ضلع میں خراب ہے، کہا ہی جاتا ہے، تو میرے خیال سے لیٹس ٹیک اٹ ایز اٹ از، اور اس کو کیونکہ لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی کے حوالے سے اگر کوئی اس میں ریگولیٹ کیا گیا ہے تو اچھی بات ہے، وہ ہو سکتا ہے، فیڈرل حکومت کر سکتی ہے۔ اور دوسری جو بات کی کہ اس سوال کا جواب کہ کیا الیکشن کمیشن وہاں پہ کوئی نوٹس لے گی، میں کہتا ہوں اگر کسی نے بھی الیکشن کمیشن کی کوڈ آف کانڈکٹ یا رولز اور ریگولیشنز کی وائلیشن کی ہے، بالکل وہاں کی الیکشن کمیشن کو بلا خوف تردید ان کو ایکشن لینا چاہیے، ان کو شو کاز نوٹس بھیجنا چاہیے اگر کسی نے وائلیشن کی ہے آن دا فیس آف اٹ۔ لیکن یہ بحث غیر ضروری نہیں ہے کہ فلاں کشمیری ہے اور فلاں کشمیری نہیں ہے، اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعتاً غیر ضروری بحث ہے، اس بحث کو نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں سے جو مہاجرین ہیں وہ بھی کشمیری ہیں، جو کشمیری یہاں پہ موجود ہیں وہ بھی کشمیری ہیں، نہیں، لیکن آزاد جموں کشمیر، بلاول صاحب نے تقریر میں کہا جی کہ ایک فیڈرل منسٹر صاحب نے کہا کہ آزاد کشمیر کے لوگ کشمیری نہیں ہیں، نہیں تو ان کو ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ یہ کشمیر کاز کو جو ہے کمزور کرنے والی بات ہے۔ کشمیر آزاد جموں اینڈ کشمیر ہو، یہاں کے کشمیری ہوں یا کشمیری مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کے کشمیری ہوں، کشمیری ویسے مریم نواز صاحبہ نے کل ایک اچھا میسج دیا ہے، انہوں نے کہا میں خود کشمیری ہوں، تو بالکل وہ ہیں، پہلے وہ کہتی تھی میں پنجابی ہوں۔ نہیں، میاں صاحبان جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو مجھے تو پتہ ہے، لیکن پہلے مریم صاحبہ کہتی تھی میں پنجابی ہوں۔
نہیں کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ نہیں میرا نہیں خیال، میرے خیال سے پاکستانی انہوں نے کہا ہوگا، وہ پاکستانی تو ہیں اور وہ سب کی سانجی ہیں، کشمیری ہوں، پنجابی ہوں، پختون اگر آپ دیکھ لینا کیملیون کسے کہتے ہیں. نہیں ذرا دکھائیں جی مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا تھا، ایکچولی پنجابی کہا تھا یا پاکستانی کہا تھا؟ کیونکہ کل تو انہوں نے اپنے آپ کو کشمیری کہا ہے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے. ذرا بتائیں کیا کہا انہوں نے. میں ایک بلو بلڈڈ پنجابی ہوں اور مجھے بہت اپنے ملک سے پیار ہے، مجھے پنجاب سے پیار ہے، مجھے پنجاب کی مٹی سے پیار ہے، مجھے پنجاب کے لوگوں سے پیار ہے، مجھے پنجاب کی دھرتی سے پیار ہے، مجھے پنجاب کے میوزک سے پیار ہے، پنجاب کے کلچر سے پیار ہے، پنجاب کے ٹریڈیشن سے پیار ہے. مجھے میں خون سے بھی کشمیری ہوں، میں دل سے بھی کشمیری ہوں، میں دماغ سے بھی کشمیری ہوں، میں نسلوں سے بھی کشمیری ہوں اور میں روح سے بھی کشمیری ہوں. نہیں اس میں میں آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اس میں مریم صاحبہ نے کوئی غلط بات نہیں کی. اس کی میں وضاحت آپ کو دے دیتا ہوں. دیکھیں ان کے آباء و اجداد تھے تو وہ کشمیر سے، اور وہ کشمیری ہیں، خون بھی ان کا کشمیری ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اب جب آپ وہ مائگریٹ ہو کے یہاں پہ آئے، یہاں پہ فیملی پنجاب میں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ جاتی عمرہ جو ہے وہ انڈین پنجاب میں ایک جگہ ہے. جی بالکل، میں وہاں سے مائگریٹ ہو کے آئے، وہاں سے مائگریٹ ہو کے آئے، لیکن وہ فادرز جو ہیں بالکل لیں تو وہ ایک ان کا کشمیری برادری سے تعلق ہے، کشمیری ہیں، وہاں سے ان کے اباؤ. آپ کے خیال میں کوئی بات غلط نہیں؟ شی از اے پاکستانی. وہ جتنی کشمیریوں کی ہیں اتنی پنجابیوں کی ہیں، اتنی پشتونوں کی ہیں، اتنی سندھیوں کی ہیں، اتنی بلوچیوں کی ہیں، اور اتنی ہی گلگت بلتستان والوں کی ہیں. مایوں صاحب آپ ویسے ہنس رہے تھے، زیادتی نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے کہ وہ پنجابی بھی ہیں اور کشمیری بھی ہیں. اس کے بعد نہیں ہے. دیکھیں اس طرح ہو جاتا ہے جب آپ کوئی لفظ بولتے ہیں نا، ہر لفظ کے ایک معنی ہوتے ہیں. آئی ایم شیور کہ ان کو نہیں پتا بلو بلڈڈ پنجابی کا کیا مطلب ہے. جب آپ کہتے ہو میں بلو بلڈڈ پنجابی ہوں، آپ کہتے ہیں کہ میں ایرسٹوکریٹک، میں نوبل، میں بلونگ کرتی ہوں ایک رائل آف ادھر سے، تو آپ اپنے آپ کو رائل فیملی بتا رہے ہو. آپ بتا رہے ہو کہ آپ لوگ سارے کمی کمار ہو. میں وہ حکمران خاندان سے ہوں، میں یہاں پہ آپ لوگوں پہ بلیو بلڈڈ پنجابی کا مطلب ہے کہ میں ایک قابل فخر پنجابی ہوں. دیکھیں بلو بلڈڈ انگلش کا لفظ ہے اور اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک رائل فیملی، بلو بلڈ رائل فیملی سے ہیں، ایرسٹوکریٹک ہے، وہ چیزیں ہیں. تو وہ پنجابی بھی ہیں، وہ کشمیری بھی ہیں. نہیں یہ اور بات ہے کہ وہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا ہم چل پڑے ادھر کو جدھر رخ ہوا کا تھا. اچھا وہ کیملیون میں نے آپ کو پہلے ایک کہا، کیملیون وہ ایک ہوتا ہے جو اپنا رنگ بدلتا ہے، جو بیک گراؤنڈ میں ہوتا ہے نا اس کے ساتھ اپنا رنگ بدلتا ہے. تو یہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں گرگڑ کی طرح رنگ بدلنا، یہ وہ کام کر رہے ہیں، وہ پینترا کر رہے ہیں. لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے آ جاتا ہوں. ابھی آپ نے ایک کلپ دکھایا تھا، دیکھیں وہ بڑے امپورٹنٹ کلپ ہے جس پہ یہ لوگ سارے ڈاؤن پلے کر رہے ہیں. یہ جو جیک جو بنی تھی یہ میرے خیال میں 2023 میں بنی تھی. نہیں سر، یہ بنی تھی 2021 میں، جب آپ کی پارٹی کے وزیر اعظم تھے سردار تنویر الیاس صاحب، اور انہوں نے بھی ان کے خلاف اسی طرح طاقت کا استعمال کیا تھا جس طرح آج کل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، فیئر انف. چل 2021 میں بنا تھا اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے انہوں نے یہ جو ڈیمانڈز پہلے شروع کیے تھے نا، یہ ان آفیشیلی 2023 میں آنے شروع ہوئے، لیکن مین جو انہوں نے سپٹمبر 2025 میں انہوں نے اپنے 38 ڈیمانڈز دیے تھے. 38 یہ جو آپ نے کلپ بنایا تھا اس پہ ڈیٹ اکتوبر کی ہے. جی اس پہ سائن کیے ہوئے ہیں فیصل ممتاز راٹھور کے سائن ہیں. اچھا آپ کو پتہ ہے یہ جو 12 سیٹوں کی بات کر رہی ہے ان کا کون سا نمبر آف ڈیمانڈ ہے؟ 3rd نمبر آف ڈیمانڈ ہے. جب آپ اوپر سے 3rd پر آ رہے ہیں اور آپ کے 38 ہے، اس کی پرائرٹی کا اندازہ ہو سکتا ہے. اب اگر ہم لوگ یہاں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ بعد میں ایڈ ہوا ہے، یہ سپٹمبر 2025 میں ایڈ تھا آفیشیلی، جس کے اوپر میٹنگ ہوئی تھی، جس کے اوپر سگنیچر ہوئے تھے، جس کی بیسس پہ یہ بات کر رہے ہیں. تو آج اب اگر آپ اس کو ڈاؤن پلے کر کے اس کو غلط کر رہے ہیں، یہ غلط ہے. نمبر 2، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جیک جو ہے نا یہ تو کسی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، دیکھیں جب بھی ان لوگوں نے اپنی کال دی ہے تو وہاں پہ آلموسٹ 100% لوگوں نے اس کال کے ساتھ لبیک کیا ہے. وہاں پہ پوری جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم پہیا جام ہڑتال کریں گے تو سب لوگوں نے
زوری سے نہیں, خود ہی والنٹرلی کیا ہے. جب انہوں نے کہا کہ ہم وہ بند کریں گے, یہ کیا کہہ سکتے ہیں اسے, شٹر ڈاؤن کریں گے, والنٹرلی ہر جگہ پہ بزنس بند, زیرو بزنس. اچھا, یہ وہ وجہ ہے کہ جس پہ پاکستان تحریک انصاف آج ان کے ساتھ کھڑی, اور وہ کہتے ہیں اگر یہ لوگ الیکشنز میں نہیں جاتے تو وائی شوڈ وی گو, وی آر اسٹینڈنگ ود دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. ٹھیک ہے, ایک مجھے چھوٹا سا بریک لینا ہے, اور شرجیل میمن صاحب بےتاب ہیں کچھ کہنے کے لیے, میں آتا ہوں ان کے پاس ایک بریک کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی, شرجیل میمن صاحب سندھ کے سینئر وزیر جو ہیں وہ وقفے سے پہلے مسکرا بھی رہے تھے, زور زور سے نفی میں سر بھی ہلا رہے تھے, پھر مسکرا رہے تھے, لگتا ہے کچھ کہنے کے لیے بےتاب ہیں. جی شرجیل بھائی. مرزا صاحب, یہ بات تو میں اگری کر رہا ہوں. بلو بلیڈڈ کی میننگ یہی ہے کہ نوبل, رائل, اپر کلاس, ایرسٹوکریٹک, تو یہ میننگ ہے. لیکن چلیں, اچھی بات ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب پاکستانی ہیں, اور مریم صاحبہ بھی پاکستانی ہیں, ان کے لیے بہت احترام ہے. لیکن میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہمیشہ ایک بنتا ہے جس کا سب کو اس کی پاسداری کرنا اس کی ذمہ داری ہے. اگر فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ اس وقت کشمیر میں بیٹھ کے اپنا انفلوئنس یوز کر رہی ہے, اس کو ان ادر ورڈ ہم کہتے ہیں پری پول ریگنگ, اس کو یہ مانے. یہ نہیں کہ جی ٹھیک ہے, عقیل صاحب نے کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن کو بھی اس کی وہ کر دینی چاہیے, ایکشن لینا چاہیے, ٹھیک ہے. پی ایم ایل این کے اور پیپلز پارٹی کے دو نمائندے آپ کے پاس بیٹھے ہیں, وہ کہہ رہی ہے, آپ کو بریکنگ نیوز مل کے دونوں کہتے ہیں کہ ایکشن ہونا چاہیے. وہ ایک ذمہ دار فیڈرل منسٹر ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, میں ایک پروونشل منسٹر بیٹھا ہوں, دو آدمی کہہ رہے ہیں آپ کو کہ جی اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. لیکن یہ روایات غلط ہیں کہ اگر آپ ایسے کوڈ آف کنڈکٹ میں اس کو ہٹا دیں کہ جسے باقی دنیا کے ممالک میں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آخر تک آپ کی کیئر ٹیکرز بنتی نہیں ہیں, وہی الیکشن کرواتی ہیں وہی حکومتیں بیٹھ کر, مطلب یہاں پہ یہ امپریشن بہت برا جاتا ہے. اور فیڈرل منسٹر کا وہاں پہ کام کیا ہے, رانا ثناءاللہ صاحب وہاں پہ تاریخ. دیکھیں نا, اگر شرجیل صاحب ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے, یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے, لیکن اگر 2 دن میں آزاد کشمیر میں کوئی بڑی بڑی بسیں چل جاتی ہیں تو ایک عجوبہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہاں پہ تو بڑی تنگ سڑکیں ہیں اور اس طرح بل کھاتی ہیں, تو وہاں پہ اگر بڑی بڑی بسیں چلیں گی تو دنیا حیران ہوگی کہ آزاد کشمیر میں اتنی بڑی بڑی بسیں چل رہی ہیں. دو چیزیں نا, دو چیزوں نے, یا تو جو انہوں نے فرمایا اسٹیج پہ اس کی وہ نفی کریں گے, وہ بولیں گے ہم نے اسٹیج پہ جھوٹ بولا ہے, سوری فار مائی ہارڈ ورڈ. اور اگر یہ بسیں چل گئی تو اٹ مینس کہ یہ پری پولنگ کی شروعات ہو گئی کہ آپ سرکار کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں الیکشن کے. اگر آزاد کشمیر والوں کے ساتھ تو دونوں صورتوں میں زیادتی ہے نا, اگر ان کو بسیں مل رہی ہیں تو ملنے دیں بھائی, آپ کو کیا اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ الیکشن کے شیڈول اناؤنس ہونے سے پہلے کرتے ہیں. اچھا جی جی, عقیل صاحب الیکشن کیمپین میں بیٹھ کے نہیں کرتے. اور دوسری بات دیکھیں, دوسری بات یہ ہے کہ میں پھر وہ کہہ رہا ہوں کہ جو لہجہ ہوتا ہے نا, یہ چیزیں چھوٹی نہیں, ہم تو ابھی صرف الیکشن پہ بات کریں, الیکشن گزر جائے گی, جو نتیجہ ہوگا سامنے آ جائے گا, ہم صرف الیکشن پہ بات کریں. لیکن جو اس وقت کشمیر کے حالات ہیں, اس کی پلس ہے, اس پلس کو دیکھتے ہوئے, اس کے حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے, فیڈرل منسٹر صاحبان کے اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات, جس میں آپ نے کہا کہ ایک ڈسٹرکٹ میں یا ایک ڈویژن میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ انٹرنیٹ جو ہے وہ بند ہے, پورے کشمیر میں بند ہے, لیکن اس ڈسٹرکٹ کو اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ کشمیری نہیں ہے, کہ کوئی کشمیری ہو کشمیری نہ کہنا, یہ بہت بڑی زیادتی. اس پہ سر عام معافی مانگیں, ورنہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اور ایکشن نہیں لیتے اس کا مطلب کہ معافی مانگیں. جی, آپ اس وقت اس آگ کو جو ہے زیادہ بھڑکا رہے ہیں. میرے خیال سے خواجہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو ریفر کیا جا رہا ہے جو انہوں نے واقعی پارلیمنٹ میں اس پہ دیکھیں کوئی کامنٹ یا تبصرہ نہیں کروں گا, بیکاز میں نے آپ کو بتا دیا کہ کشمیری, چاہے سرحد پار کشمیری ہو یا یہاں پہ کشمیری ہو, کشمیر کاز اور کشمیری جو ہیں وہ ہماری کشمیر ہماری شاہ رگ ہے, اور وہ یقین جانیں کہ کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے, کسی کو یہ لیبل نہیں کرنا چاہیے کہ مزید کوئی ہے یا نہیں ہے. آرٹیکل 257 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بڑا کلیئر ہے کشمیر کے بارے. جی, دوسری بات جو انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ شرجیل بھائی نے کہ یہاں پہ خالی سٹیٹمنٹس دینے کے حوالے سے اور انٹرنیٹ بھائی پھر آپ کا رابطہ آپ کے لیڈر سے کیسے ہو رہا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہر جگہ انٹرنیٹ بند ہے. ایک تو دیکھیں نا, یہ غلط بات ہے. اگر ایک جگہ سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی تھوڑا سا اس کو ریگولیٹ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بڑی بات. اچھا, اب آخر میں سر, یہ 5 اگست کو آپ نے کال دی ہوئی ہے احتجاج کی, 7 اگست کو جماعت اسلامی نے کہا ہے ہم سڑکیں بند کر دیں گے, تو یہ آپ ساری اپوزیشن پارٹیاں مل کر کوئی حکمت عملی کیوں نہیں بناتی ہیں؟ علیحدہ آپ کوئی کہتا ہے 5 اگست کو کہتا ہے 7 اگست.
دیکھیں میر صاحب اس طرح ہے کہ ہر ایک پولیٹیکل پارٹی اپنے لحاظ سے فیصلے کرتی ہے. کوئی ہم جوائنٹ کر کے تو کوئی وہ کر نہیں رہے, تو وہ ساتھ کو کرے, ہم پانچ کو کریں. یہ کیونکہ آپ اکٹھے نہیں ہو رہے تو ان کو فائدہ ہے. نہیں دیکھیں ان کو کیا فائدہ ہے. انہوں نے کہا اپوزیشن تو ہم سے لڑ نہیں رہی, ہم آپس میں لڑنا شروع کر دیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں سے گالیاں کھانا فائدہ ہے تو ان کو مبارک ہو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت میں پاکستان پہلے سے 10 سال پرانا چلا جائے, پاکستان کی آج کے دن کے ریکارڈ 10 سال کی بے بدترین ٹریڈ ڈیفیسٹ آ چکی ہے, اگر آپ ان چیزوں کو کرتے ہیں. لیکن ابھی میں جو شرجیل میمن صاحب نے بات کی نا, میں اسی کو لے کر آگے بڑھتا ہوں. ہم لوگ جب کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے لحاظ سے, سر آپ الیکشن کمیشن کو کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں دو مختلف چیزیں ہیں. ایک یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف کو جب بلے کا نشان نہیں ملا, جو کہ اصولاً جو بنتا ہے وہ آپ کا سیکشن 215 کے لحاظ سے بنتا ہے الیکشن, وہ ہے, انہوں نے اس کو کنفیوز کر دیا 212 کے ساتھ, اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ڈیزالو کر دیا, اس کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہی ماننے سے انکار کر دیا. آپ اس الیکشن کمیشن سے مانگ رہے کہ وہ یہاں پہ انصاف لیکن آپ تو سینیٹر ہیں نا آپ پی ٹی آئی انصاف کے, اسی الیکشن کمیشن نے آپ کا نوٹیفیکیشن کیا, یو آر سینیٹر. میں سینیٹر ہوں. الیکشن کمیشن خود لگایا. میری بات سنیں, دیکھیں میری بات سنیں, ایک بات یاد رکھیں, اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا نا, میں تو 2021 میں آیا تھا. ٹھیک ہے, یہ الیکشن کمیشن کی جو ساری چیزیں سٹارٹ ہوئی ہیں تو 2024 سے سٹارٹ ہوئی ہیں. لیکن وہ الیکشن کمشنر وہی ہے جو آپ کی پارٹی نے لگایا تھا. فیئر انف وہی ہے. دیکھیں ایک بندے کو ٹھیک ہونے میں یا خراب ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. وہ آپ کو استعمال کر گیا نا پھر. نہیں دیکھیں وہ مجھے استعمال کر گیا, لیکن ہو سکتا ہے اپنی آخرت خراب کر گیا ہو. چلیں یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. تو میں تو ہو سکتا ہے کہہ رہا ہوں نا. بہت شکریہ عقیل ملک صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. شرجیل میمن صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے بار بار الیکشن کمیشن کو توجہ دلائی ہے کہ آزاد کشمیر میں الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اس کو نوٹس لینا چاہیے. پتہ نہیں وہ نوٹس لیتے ہیں یا نہیں لیتے. ویسے عقیل ملک صاحب نے تو کہا کہ اگر خلاف ورزی ہو رہی ہے تو نوٹس لے لیں, تو نوٹس لے لیں. پھر اجازت دیجیے, اللہ حافظ.